अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। हुकूमत और अपोजिशन के बीच मुज़ाकरात जो बज़ाहिर ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन स्पीकर अयाज सादिक को आज हुकूमती कमेटी की तरफ से जवाब जमा करवाया गया है। जो अब तक रिपोर्ट हो रहा है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हुकूमत ने अपोजिशन के जो मुतालबात हैं उनका जवाब देते हुए जुडिशल कमेटी या पार्लिमानी कमेटी की ऑफ़र की है। हुकूमत ने अपने जवाब में इस बात की भी यकीन दहानी करवाई है कि जो बानी पीटीआई या दीगर जो कैदी हैं उनसे मुताल्लिक जो अदालती मामलात हैं वो हुकूमत अदालतों पर छोड़ेगी और उसमें अमल दखल नहीं करेगी। बज़ाहिर ये लगता है कि पीटीआई के जो मुतालबात थे, ये जवाब उन मुतालबात के करीब करीब है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर चुकी है। हुकूमत ने जो जवाब जमा करवाया है उसमें ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मज़ीद इंतज़ार ना करना और पहले मुज़ाकरात ख़त्म कर देना भी बहुत से सवालात को जन्म देता है। कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं, रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं, क़यास ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहीं कोई और चैनल भी एक्टिव है। बहरहाल इसमें हकीकत कितनी है, फसाना कितना है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब बुनियादी नुक्ता ये है कि हुकूमत का ये जवाब जो ज़राए के मुताबिक स्पीकर के पास पहुंच चुका है और इसका जो सब्सटेंस है उसको देखते हुए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा मुज़ाकरात को बहाल करेगी, मुज़ाकरात का रुख करेगी, या फिर वो जो ग्रैंड अलायंस इस वक्त बना रहे हैं अपोजिशन का उसी तरफ वो जाएंगे। ग्रैंड अलायंस बनेगा, ग्रैंड अलायंस जो सारी काविशें करेगा वो जमहूरी जिद्दोजहद करेगा, पार्लिमानी जिद्दोजहद करेगा, या वो एहतजाज का रास्ता लेंगे। एहतजाज के रास्ते से हुकूमत कैसे मैनेज करेगी, ये बहुत से सवालात हैं। और ग्रैंड अलायंस बनाने में क्या पीटीआई कामयाब भी हो पाएगी, ये भी एक बुनियादी नुक्ता है। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है, पीका तरमीमी एक्ट जो पहले कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, गुज़श्ता रोज़ सेनेट से मंजूर हुआ और आज सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। अब ये बाज़ाब्ता जो गेज़ेट ऑफ पाकिस्तान है उसका हिस्सा बन गया है, कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। और इससे पहले जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन है उसके साथ जो आसिफ ज़रदारी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि वो इस मामले को होल्ड करेंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ जो रिपोर्ट हुआ उसमें उन्होंने मौलाना को भी कहा था कि वो भी इस पर दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन सदर ममलिकत का दस्तखत करना और इतनी उजलत क्यों बरती गई, क्या वजह है, क्या कोई दबाव है, या क्या रीज़न्स हैं कि कमिटमेंट देने के बाद सदर ममलिकत ने भी इस पर दस्तखत कर दिए हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। एक और अहम तरीन जो आज की डेवलपमेंट है, जेंट्री बीच इक्तिसादी एक वफ़द आया हुआ है, तिजारती वफ़द अमरीका का, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बड़ी कलीदी शख्सियत ये बताए जाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और अमरीकी हुकूमत के बीच हम आहंगी है। अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो रिचर्ड ग्रेनेल हैं वो अजीम अमरीकी हैं और उनको डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए गुमराह किया गया है। जो जेंट्री बीच हैं उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज ने और हुकूमत ने उस वक्त जो इनखला किया वो यकीनी तौर पर दुरुस्त अंदाज में नहीं था। उन्होंने बाइडन हुकूमत से मुतालिक भी कहा कि बाइडन हुकूमत पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को वो कुछ नहीं दे सकी जो उनको देना चाहिए था। ये कितने खुशाइन ख़बर है, क्या ये हकीकतें दम तोड़ रही हैं? जो इससे पहले फ़ोन कॉल की बात होती थी, कोई कॉल आएगी और हुकूमत चली जाएगी, अब इन बातों की हकीकत क्या है, तमाम मामला पर बात करेंगे इरशाद साहब। लेकिन आगाज़ हम मुज़ाकरात से करेंगे। मेरा बुनियादी सवाल यही है कि मुज़ाकरात से मुतालिक जो जवाब आया है, जो ज़राए से रिपोर्ट हो रहा है, वो तो बड़ा खुशाइन लगता है कि मुतालबात जो थे वो करीब तकरीबन जो अपोजिशन के थे उनको माना गया, लेकिन अब अपोजिशन पहले ही इनकार कर चुकी है, तो इसको क्या समझा जाए? शाह साहब आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। हमें शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। शौकत साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इरशाद से पहले आप जवाब दीजिए। देखें अब्बास साहब, ये जो आज जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है हमारे सामने, एग्जैक्ट तो वो मुसवदा नहीं है कि क्या जवाबात हैं। ये तो इसको आफ्टर थॉट कहा जा सकता है, क्योंकि कल जब जनाब अयाज सादिक साहब ने गुफ्तगू की प्रेस से बात की, मुज़ाकरात की नाकामी का एक लिहाज से ऐलान किया और उसके साथ ही गुफ्तगू की जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने, उन्होंने ये कहा कि चूँकि वो मुज़ाकराती कमेटी जो अपोजिशन की है वो आई ही नहीं मुज़ाकरात के लिए,
تو اب ہم اپنا جواب اوپن نہیں کریں گے، نہ اسپیکر صاحب کو جمع کرائیں گے، اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسی صورت میں تھا کہ وہ آتے مذاکرات کی میز پر، ہم ان کے سامنے اپنا جواب پیش کرتے یا اسپیکر صاحب کو پیش کرتے، وہ ان کو دکھاتے۔ اگر آج انہوں نے یہ مذاکرات کا جو معاملہ ہے آگے بڑھانے کے لیے اپنا جواب جمع کرا دیا ہے اسپیکر آفس میں اور اسپیکر کو دے دیا ہے، تو اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت جتنا اس معاملے کو، مذاکرات کو ایزی لے رہی تھی، اب اس کو احساس ہوا ہے کہ اتنا ایزی نہیں ہے، سنجیدہ ہمیں بھی ہونا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جواب کے حوالے سے کل کی ان کی سوچ تھی وہ بدل گئی ہے راتوں رات، اور انہیں احساس ہوا ہے کہ ہم نے بر وقت جواب نہ دے کر اپوزیشن کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ جائے، اور یہ ایک آفٹر تھاٹ جس کو کہتے ہیں، یہ ایک مثبت پیش رفت ہے کہ اس کا مطلب حکومت کو احساس ہے کہ ہم اگر وہ 7 ورکنگ ڈیز اور 28 تاریخ یہ کام اس چکر میں نہ پورے ہو چکے تھے، 7 ورکنگ ڈیز تو پورے ہو چکے دن سے پورے ہو چکے تھے، تو اگر ہم ودن ٹائم لیمٹ یہ کر دیتے تو یہ مناسب ہوتا۔ یعنی پہلے تو وہ بغلیں بجا رہے تھے نا بعض لوگ کہ دیکھیں جی ہم نے بھگا دیا، دیکھیں جی وہ بھاگ گئے اور یہ ہے وہ ہے، اب لیکن احساس ہوا کہ نہیں، غلطی کہیں نہ کہیں حکومت کی طرف سے، جس طرح ہم کل کہہ رہے تھے۔ لیکن بہرحال اس کو میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ قرار دوں گا۔ اب اسپیکر صاحب کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ مسودہ جو حکومتی پارٹی نے مبینہ طور پر جمع کرایا ہے، ان کے پاس جو جواب جمع کرایا ہے یا جو سجیشنز دی ہیں، وہ اب اپوزیشن کے حوالے کریں، انہیں قائل کریں کہ دیکھیں حکومت اس حد تک آمادہ ہے اور یہ بنیاد بن سکتا ہے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے، مذاکرات کو کنٹینیو کرنے کے لیے۔ کلیدی بات تو شاہ صاحب جوڈیشل کمیشن کی تھی نا، جوڈیشل کمیشن ہو یا جوڈیشل کمیٹی ہو، اس نے تحقیقات کرنی ہے، فیصلہ نہیں دینا۔ وہ کمیٹی کا جو دیکھیں، کمیشن جب آپ کہتے ہیں نا، کمیشن کا وہ ایک دائرہ کار وسیع ہوتا ہے، کمیٹی کا محدود ہوتا ہے، لیکن اس پر تو بات ہو سکتی ہے نا۔ فیصلہ تو ایک نے بھی نہیں دینا۔ اصل تو جو اندیا دینا تھا حکومت نے، اگر وہ پہلے دے دیتی کہ جی ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو بیٹھ کے طریقہ کار طے کرنا پڑے گا اور اتفاق رائے کرنا پڑے گا۔ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا قباحتیں ہیں اور کمیٹی بنانے میں آپ کو کیا فائدہ ہے، قائل کرنے کی بات۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب، لیکن پی ٹی آئی سے بھی یہ پوچھنا ضروری ہے کہ حکومت اب اگر جواب دے رہی ہے، اتنا وقت گزر گیا، ایک لمبی کھینچا تانی ہے، لمبا مسٹرسٹ ہے یوسف زئی صاحب، 2-4 دن پاکستان تحریک انصاف اگر اور ویٹ کر لیتی تو اس میں کیا برا تھا؟ آپ مذاکرات سے نکل گئے، حکومت کا جواب بھی نظر آ رہا ہے، تو کیا واقعتاً مذاکرات اب ختم ہو چکے ہیں، یا حکومت کے اس جواب کے بعد پی ٹی آئی کی کوئی امید باقی ہے، وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں میرے خیال سے ہمارے جو مطالبات ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت صرف الزام لگاتی ہے کہ جی پی ٹی آئی یہ ایسی جماعت ہے، پی ٹی آئی انتشاری ہے، پی ٹی آئی دہشت گرد ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون دہشت گرد ہے، کون محب وطن ہے؟ یہ سرٹیفکیٹ حکومت کا کام تو نہیں ہے بانٹنا۔ تو میرے خیال سے بہتر فیصلہ تو یہی ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن کا اناؤنس کریں، تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف واپس آ جائے مذاکرات پہ۔ اس سے کم تو میرا نہیں خیال ہے کہ تحریک انصاف اس چیز کو مان لے۔ جوڈیشل کمیٹی کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا اختیار کیا ہوگا؟ جوڈیشل کمیشن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو سینئر ججز ہیں اور سپریم کورٹ کے، کیونکہ نیچے باقی جوڈیشری تو تباہ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے، جو فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، سارے لکھے لکھائے فیصلے ہیں سارے۔ تو اس سے جو جوڈیشری کا جو نظام ہے وہ بڑا مشکوک ہو گیا، بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے، اور ہم دنیا کے اس میں تقریباً 106 سے نکل کے 136 پہ پہنچ گئے۔ تو اب تو بہتر یہ ہے کہ کم از کم جو وہ ہے ہائر جوڈیشری ہے سپریم کورٹ لیول کی، اور سینئر لوگ ہیں، ان پہ مشتمل بنایا جائے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہے، اگر حکومت اس میں ملوث ہے تو وہ کبھی بھی جوڈیشل کمیشن کی طرف نہیں جائے گی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو لگا دیں۔ یوسف زئی صاحب، یہ جو آپ سینئر ججز کی بات کرتے ہیں، آپ بھی تو ججز کو بریکٹ کرتے ہیں نا، کہ فلاں جج لگا دیں، فلاں جج لگا دیں، تو بات یہ ہے، ہمارا جو بنیادی سوال ہے،
آپ کا مذاکرات سے پیچھے ہٹ جانا، حکومت کی جوڈیشل کمیٹی کی اگر آفر ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن کے بجائے، ایک راستہ تو نکل رہا تھا نا، جب آپ لوگ بیٹھیں گے بات تو نکلے گی. آپ نہیں سمجھتے کہ 4-5 دن پہلے مذاکرات ختم کر دینا یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ درست نہیں ہے؟ اب اگر آپ واپس آتے ہیں تو حکومت کا ہاتھ ویسے بھی اوپر ہوگا. نہیں، میرے خیال سے حکومت جو ہے وہ اب بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. حکومت کے پاس بھی آپشن ختم ہو گئے ہیں. یا تو دیکھیں انہوں نے اپنا سسٹم بچانا ہے، اور یا پھر یہ کہ سب کو چھوڑ کے بھاگنا ہے. یہ کیا کریں گے آپ بتائیں مجھے، ان کے پاس ہے کیا؟ انہوں نے قرضے لیے، 27,000 کا قرضہ لیا، ابھی $1 ارب اور قرضہ لے رہے ہیں، اور ساتھ اڑان پاکستان بھی شروع کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کا ٹیکسٹائل سب سے زیادہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل سے ہو رہی ہے. 147 کارخانے بند ہو گئے ہیں، ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں، بے روزگاری ہو گئی ہے. تو حکومت کے پاس نہیں، وہ تو یوسف زئی صاحب وہ تو اکانومی پہ ہم آئیں گے. ابھی جو ہے وہ امریکی وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے، اقتصادی وفد آیا ہے، میکرو اکنامک انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس پہ آئیں گے. لیکن ہمارا سوال یہ ہے، دیکھیں اصل جو بنیادی بات ہے، اب ایک بات اور بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ آپ حکومت سے اس لیے مذاکرات سے پیچھے ہٹے ہیں کہ جہاں پہ اصل میں آپ مذاکرات کرنا چاہتے تھے وہاں پہ آپ کو کوئی چینل ایکٹیو ہے، اور اس ضمن میں یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی کوئی دوسری ملاقات بھی ہو چکی ہے. تو یہ حقیقت کیا ہے، اس بارے بھی ذرا بتائیے. دیکھیں اس کی کیٹیگوریکلی ہم تردید کر چکے ہیں کہ کوئی بیک ڈور چینل مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. یہ صرف افواہ ہے. وہ جو ملاقات کا بہت سارے لوگوں نے حوالہ پہ دیا، وہ مذاکرات ساری جماعتیں موجود تھی اور وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. اسی لیے تو بیرسٹر گوہر صاحب 2 دن تک تو انہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. خود ہی میڈیا اس کو چھیڑتا رہا. جب خان صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ نے 4 دن پہلے ختم کیے مذاکرات، کیوں ختم کیے؟ ہمیں پتہ چل گیا تھا کیونکہ جس دن ہم نے ریٹرن دے دیا تو جب ریٹرن مطالبات ہمارے چلے گئے تو اسی شام کو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور یہ اس ذریعہ بنانا چاہتے تھے اس لیٹر کو. اور آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس میں وہ لیٹر باقاعدہ لہرایا گیا کہ جی انہوں نے جو مطالبات مانگے وہ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور کس نے کہا؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے، جو کہ ترجمان ہے اس مذاکراتی کمیٹی کی. جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مطالبات جو ہے یہ نہیں مانے جا سکتے، تو اس کے بعد پھر کیا ہے، ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ آج آپ نے دیکھا اس لیٹر کی کیا ہے، جو انہوں نے تحریری جواب دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو صرف ایک ورغلانے والی بات ہے کہ جی آپ آ جائیں، واپس آ جائیں. بھائی کیوں آ جائیں؟ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کیوں کریں جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے؟ اچھا سوری قطع کلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات اب ختم ہو چکے ہیں اور یہ جو ان کا جواب ہے یہ بھی بس ورغلانے کی کوشش ہے. تو اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ نے سڑکوں پر آ کے 2-2.5 سال دیکھ لیا، عوام نے آپ کو 8 فروری کو الیکشن کے دن اپنی رائے دی آپ کے حق میں، آپ کے بقول اکثریت آپ کو دلا دی. عوام سڑکوں کی سیاست کو پسند نہیں کر رہے، وہ چاہتے ہیں پارلیمانی سیاست آگے بڑھے، مذاکرات کے ذریعے آپ معاملات طے کریں. آپ مذاکرات کا راستہ چھوڑ کے پھر سڑکوں پر جائیں گے تو آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، یا اپنے کارکنوں کو، اپنی لیڈرشپ کو مزید امتحان میں ڈالیں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس آپشن تو بہت ہے. دیکھیں ہم تو سب سے پہلے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ گرینڈ الائنس بنے اپوزیشن کا، اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوں گے. اس کے علاوہ دیکھیں ہماری جو لیڈرشپ چینج ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، ابھی ان کی طرف سے بھی آنا ہے، مشاورت ہو رہی ہے کہ کیسے کیا لائے عمل طے کیا جائے، کیونکہ سب سے بڑی اسٹرینتھ کے پی سے نکلتی ہے. تو اس کو آرگنائز کرنا، اس کو لوگوں کے اندر بڑا جذبہ ہے اس وقت. یہ جو حکومت کہتی رہی کہ جی اب دوبارہ 26 نومبر کے بعد یہ پھر نہیں آ سکیں گے اسلام آباد کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ تو ہم سارے سیاسی لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، ہم احتجاج کہاں کریں؟ ظاہر اسلام آباد بھی دارالخلافہ و اسلام آباد یہیں پہ کریں گے. کیا ہمارے خلاف جو ہے وہ احتجاج نہیں ہوتے رہے؟ ہمارے خلاف بھی تو احتجاج ہوتے رہے، لیکن اب اس طرح کیوں ہے؟ جو یہ تو بالکل دیکھیں غیر ذمہ دارانہ ایکشن لیا جاتا ہے، سیاسی ورکروں پہ تشدد کیا جاتا ہے. پنجاب کے اندر آپ دیکھیں نا، پنجاب کے اندر تو سیاسی ایکٹیویٹی کرنا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ ہم پتہ نہیں کہ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اتنی نفرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. نہیں اب اس میں یوسف زئی صاحب یہ خیر یہ اب اگین وہی بات ہے کہ یہ بڑا ایکسٹریم پوائنٹ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ پہ الزام یہی لگتا ہے
کہ تعصب کی سیاست آپ کرتے ہیں, لسانیت کی سیاست آپ کرتے ہیں, دنگا فساد کی سیاست آپ کرتے ہیں, ڈنڈے لے کر آپ لوگ نکلتے ہیں, تو پھر آپ کو ریاست کیسے اجازت دے گی؟ پھر چیلنج کیا جاتا ہے. ایون جب آپ پشاور سے نکل رہے تھے, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں الجہاد کے نعرے لگا رہے تھے, یہ تو لگتے ہیں. اور اب ہمارا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ الائنس بنا رہے ہیں, الائنس سے مراد یہ لی جائے کہ حکومت کو آپ لوگ ٹائم دے رہے ہیں. حکومت کا مینڈیٹ سے تو آپ مینڈیٹ واپسی کے مطالبے سے تو آپ پیچھے ہٹ گئے تھے پہلے ہی. دیکھیے میرے خیال سے جو آپ نے بات کی نا کہ ایک تاثر ہے, میرے خیال سے جو آپ نے بات کی نا کہ ایک تاثر آپ کے بارے میں ایسا, یہ بالکل غلط تاثر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے جب بھی پرامن احتجاج کیا ہے تو ہمارے آگے کنٹینر کھڑے کیے گئے, پنجاب پولیس کو ہمارے سامنے لا کے سب سے پہلے ہم پہ شیلنگ کرائی گئی, ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا, مارا گیا. تو دیکھیں اگر اشتعال میں یوتھ ہے, نوجوان ہے, اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو انتشاری ہے. تو دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, اگر 26 نومبر کو ہم اسلام آباد آ بھی گئے تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہم نے کس بلڈنگ کے اوپر قبضہ کیا تھا؟ تو یہ کیا ہے, ہمارے سے پہلے کسی نے یہاں پہ دھرنا نہیں دیا, کسی نے احتجاج نہیں کیا. تو دیکھیں یہ عوامی جگہ ہے, عوامی پارلیمنٹ وہاں پہ ہے, تو عوام کے سامنے احتجاج کیا جاتا ہے. تو یہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا حکومت نے کہ نہیں احتجاج نہ کیا جائے کیونکہ یہ دہشت گرد ہے, کیونکہ یہ انتشاری ہے, یہ جو فارمولہ بنایا ہے حکومت نے یہ غلط ہے. ان کو سوچنا چاہیے, کل ان کی باری آ سکتی ہے کہ ساری زندگی شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہے گا کیونکہ انہوں نے کوئی ڈیلیوری نہیں کیا ہے, عوام ناراض ہے. اچھا یہ فرمائیں, پاکستانی ناراض ہیں. شوکت صاحب یہ فرمائیں کہ اب یہ جو تبدیلی لائی گئی ہے KPK کی صدارت اور قیادت کی, کیا یہ عدم اعتماد ہے جناب علی امین گنڈاپور صاحب پر, یا آپ نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ یہ عہدے الگ الگ ہونے چاہیے, آپ کی تجویز مان لی گئی ہے اور جنید اکبر صاحب علی امین گنڈاپور کی طرح ایکٹیو رکھ سکیں گے KPK کے عوام کو, اور دو جو گروپ تو ایک موجود ہیں, گروپنگ تو موجود ہے, اس گروپنگ کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں ارشاد صاحب, پتہ نہیں میری تجویز خان صاحب تک پہنچی کہ نہیں پہنچی. میں تو شروع سے کہتا تھا کہ دونوں عہدے الگ الگ ہونے چاہیے, لیکن کچھ عرصے سے علی امین گنڈاپور صاحب نے خود خان تک کہا, خان صاحب سے مل کے کہا کہ جی میرے سے ایک عہدہ لے لیا جائے تاکہ میں فوکس کروں گورنمنٹ کے اس کے اوپر. تو اس پر خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ ایگری تو کر گئے تھے, لیکن انہوں نے کچھ عرصہ صبر کیا کہ صدارت کے لیے موزوں بندہ تلاش کرنا تھا. تو انہوں نے جنید اکبر کو کیا. جنید اکبر ایک بہت ہی ڈیسنٹ اور بہت ہی وہ ہے موزون شخصیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی صدارت کے لیے. وہ کہ وہ اس معاملے میں نئے ہیں, لیکن ان میں یہ خاصیت ہے کہ اچھے ورکر ہیں اور مشکل وقت میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور تو میرے خیال یہ کہ اگر وہ اچھی ٹیم بنا لے تو بہترین صدر صاحب ہو سکتے ہیں. ایک تو رسائی ہے ان تک, جتنے ورکرز ہیں ورکروں کی رسائی بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے ان تک. اور ویسے بھی جب گورنمنٹ کا عہدہ آپ کے پاس ہو تو گورنمنٹ اور پارٹی کے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا. لیکن یہ بات کہنا کہ جی ایک گروپ کامیاب ہو گیا ہے, میرے خیال سے یہ غلط ہے. بالکل ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے. آج بھی اگر جنید اکبر کو آپ لائن پہ لیں تو وہ یہی کہے گا کہ میرا نام جو ہے وہ علی امین گنڈاپور نے تجویز کیا ہے. تو دیکھیں ہم پارٹی کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں سارے. ایک اندرونی اختلافات میں نہیں کہہ سکتا, کسی ایشو کے اوپر پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے, اور یہ اختلاف جو ہوتا ہے یہ کوئی پرسنل نہیں ہوتا ہے, کسی ایشو کے اوپر ہوتا ہے اور بالکل ہوتا ہے. نہیں, اس میں یوسف زئی صاحب ایشو پہ اگر اختلاف ہو تو عاطف خان جیسے دیرینہ ممبر ہیں, جب علی امین گنڈاپور صدر تھے انہوں نے ان کو پارٹی عہدے سے ہٹا دیا, پھر پشاور کے سیکریٹری جنرل کو عہدے سے ہٹا دیا. تو یہ کیا کسی ایشو پہ اختلاف تھا, کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا؟ نہیں, دیکھیں کوئی بھی صدر آ جائے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم لائے. یہ تو ہر ایک کو حق حاصل ہے, کیونکہ اس سے آپ کو جو ٹھیک ہے وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا, میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا, لیکن چونکہ ایک وہ ہے یہ ہر ایک کا حق ہے. اب جنید اکبر صاحب آئیں تو میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپنی مرضی کی ٹیم بنائیں, لیکن ایسی ٹیم بنائیں جو ڈیلیور کر سکیں تاکہ پارٹی کو فائدہ ہو اور اس پہ پرسنل وہ نہ ہو. تو میرے خیال سے میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ یہ کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب کی مرضی سے یہ آئے ہیں اور دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو بہترین پارٹنرشپ ہو سکتی ہے, حکومت کے حوالے سے بھی اور پارٹی کے حوالے سے بھی. دونوں مل کر دونوں چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. میری تو یہی خواہش ہوگی, میں یہی ان کو مشورہ دوں گا کہ دونوں اگر مل بیٹھ کر معاملات کو چلائیں تو یہ بہتر ہوگا. ہم جیسے ورکروں کو اگر کوئی ضرورت سمجھے, کسی مشاورت کی ضرورت ہو یا ویسے ہی
भगाने की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं, हमने तो पीछे नहीं छोड़ा है किसी को। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ, आपका एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब खबर ये आई कि सदर आसिफ जरदारी ने पीका एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इसकी एक कानूनी शक्ल सामने आ चुकी है। ये गज़ट ऑफ पाकिस्तान से इसका इजरा भी हो गया है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, JUFA के सेनेटर हैं, मायनाज कानूनदान हैं। कामरान साहब, एक तो शुक्रिया आपका कि आपने जो सहाफ़ती बरादरी है हमारी उसकी नुमाइंदगी की, जो सेनेट की कमेटी थी जिसमें आपको मदऊ किया गया था। ये बताइए कि ख़बर आज ये भी आई कि मौलाना के साथ कमिटमेंट हुई, यकीन दहानी करवा दी गई जरदारी साहब की तरफ से कि वो अभी इस मामले को ऑन होल्ड करेंगे, दस्तखत नहीं करेंगे। मौलाना और आसिफ जरदारी के बीच क्या गुफ्तो शनीद हुई, क्या पैगाम रसानी हुई थी? मौलाना ने कल लेट आवर्स में फ़ोन किया था जरदारी साहब को। उससे पहले जो है वो आपके बरादरी से जो है साथी मिले थे उनके साथ, और उनकी डिमांड पे जरदारी साहब से बात हुई थी और उनको कहा था कि इसमें रिजर्वेशंस हैं, हमारी भी आपकी कम्युनिटी की भी, वैसे भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी इससे ऑफेंड हो रहा है, मुनासिब लॉ भी नहीं है ये। तो उनका कि नकवी साहब जो है वो आ जाए तो वो बैठ जाएंगे आपके साथ और फिर कोई इसका जो है कोई हल निकाल लेंगे। तो कल ये बात हुई थी और इंसिडेंटली मैं मौजूद भी था कल मौलाना साहब के पास इस टेलीफोन के वक्त। तो फिर ये सारा कुछ जो है ना, उसके बाद अभी खबर आई है, दोस्त कंप्लेन कर रहे हैं कि ये आपने एक बात की थी और उसके बाद जो है ना उसका उलट हो गया। तो ये उलट होने का तो मैं अब कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ उस वाक़े के बारे में बता सकता हूँ कि जो वाक़या हुआ था मेरी मौजूदगी में हुआ था। उलट हुआ तो क्यों हुआ ये फिर उनसे पूछिए जिन्होंने उलट किया। कामरान साहब, हमें ये महसूस हुआ कि सेनेट की जो इंटीरियर कमेटी थी, वजारत दाखिला की कमेटी थी, उसमें ऐसे महसूस हुआ कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एक लिहाज से PTI भी हम आहंग थी। और आप कह रहे थे कि इस जल्दी क्या है, इस अंदाज़ में आप बिल को जो है मंजूर ना करें, अप्रूव ना करें, सेनेट में ना भेजें, ताख़ीर कर लें, स्टेक होल्डर को सुन लें। तो वो जो चेयरमैन थे उनका ताल्लुक़ PTI से था, एक मेंबर भी PTI के उसमें मौजूद हैं। तो आपने क्या महसूस किया कि इन पर कौन सी तलवार लटक रही थी कि उसी दिन वो रिपोर्ट पेश करनी ज़रूरी थी, उसी दिन मंजूर करना ज़रूरी था और डिले नहीं करना चाहते थे और स्टेक होल्डर को सुनना भी नहीं चाहते थे? उससे भी ज़्यादा हैरानगी की बात जो है वो रिपोर्ट है कमेटी की, जिसमें न मेरी अमेंडमेंट्स को, आपने देखा होगा अमेंडमेंट्स दर्जन भर के लगभग जो है ना वो अमेंडमेंट्स हैं और उसको बिल्कुल टच भी नहीं किया गया। मासवाए ये लिखने के कि कामरान ने कुछ अमेंडमेंट्स जो है ना वो तजवीज़ की हैं और उसको ना एक्सेप्टेंस है उसकी, ना रिजेक्शन है, कोई डेलिब्रेशन नहीं है। और फिर उससे भी ज़्यादा मजे की बात एक और है, जब ये मामला आया सेनेट के फ्लोर पे तो उन्होंने कहा कि जी वो कमेटी आपकी तजवीज़ को रिजेक्ट कर चुकी है और आपने नोटिस नहीं दिया उसके बाद जो है इस हाउस में लाने का। नोटिस में 24 को दे चुका था और कमेटी के पास ऑफिशियली गया था और कमेटी बाउंड थी कि उसको डेलिब्रेट करती और उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग देती। और जब किसी चीज़ पे फाइंडिंग आती है और उसको जब इन्होंने ऑफिशियली भिजवाया होता है तो फिर वो हाउस की प्रॉपर्टी बन जाती है, उसके ऊपर जो है ना वो हाउस ने भी डिबेट करना होता है। तो सबको किसी ना किसी हवाले से बहुत जल्दी थी, पता नहीं कहाँ उन्होंने इस मामले में जवाब देना था। सही। अच्छा, ये बताएं, आपने तो ये पॉइंट वहाँ डिप्टी चेयरमैन के सामने भी उठाया और आपने कहा कि देखें इस रिपोर्ट के अंदर जो है ना रिजेक्ट किया गया है ना एक्सेप्ट किया गया है। और लेकिन डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि नहीं जी वो कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है, वो रिजेक्ट कर चुकी है, आप दोबारा आपको देनी चाहिए थे, आपने नहीं की। तो ये डिप्टी चेयरमैन जो कुछ रूलिंग दे रहे थे ये रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक थी, आइन के मुताबिक थी, या बस ये भी दबाव का नतीजा था? मैंने वो रिपोर्ट शेयर कर दी थी मीडिया के दोस्तों से, उसमें एक्सेप्टेंस भी नहीं है, रिजेक्शन भी नहीं है। अगर आपके पास वो नहीं पहुंची रिपोर्ट, नहीं, मैंने आपकी बात सुनी थी, आपने कहा था कि यहाँ ना रिजेक्ट किया है ना आपने।
کر کے شیئر کر دیا تھا میڈیا کے دوستوں کے ساتھ کہ یہ دیکھ لیجیے نہ ایکسیپٹنس ہے نہ ریجیکشن ہے. اور نوٹس تو میں 24 کو دے چکا تھا, تو 24 کو جب نوٹس اس سے پہلے میں دے چکا ہوں تو پھر جو نا یہ ود ان 2 days والی بات جو ہے یہ تو اس پہ لاگو نہیں ہوتی تھی. یہ ود ان 2 days والی بات تو اسی دن اگر کوئی امینڈمنٹس آئی ہیں جیسے علی ظفر کی اسی دن آئی ہیں اس پہ تو لاگو ہو سکتی ہے, میرے والے معاملے میں تو لاگو نہیں کی جا سکتی تھی. انفیکٹ مسئلہ یہ تھا کہ 12 13 14 امینڈمنٹ جب اس کے اوپر جو ہے ان کو سب کو لینا پڑتا اور اس میں ہر جگہ پہ ڈیبیٹ ہوتی تو کسی کا ذہن بھی بدل سکتا تھا یا کم از کم لوگوں کو میسج جاتا میڈیا کے ذریعے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ, تو وہ ہو کیا رہا ہے وہ اس سے بچنا چاہتے تھے. اسی طرح سے وہ جو دوسرا جو بل تھا وہ اسی تاریخ کو آیا تھا, اس میں بھی میری امینڈمنٹس تھیں, اس میں لی گئی اور اس میں نہیں لی گئی. اس میں بھی گو کے صوبوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا مگر پھر بھی جو ہے نا وہ پین تھوڑی سی لے لی کہ چلے کچھ نہ کچھ کاغذ کا پیٹ بھر لیتے ہیں. یہاں پہ وہ تکلف بھی نہیں کیا گیا. صحیح. اچھا کامران صاحب یہ بتائیے, بظاہر تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی بات کرتی ہے, ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایسے قوانین ہم منظور نہیں ہونے دیں گے. پی ٹی آئی کو ہم نے دیکھا وہ صحافیوں کے ساتھ واک آؤٹ بھی کیا, احتجاج بھی کیا, لیکن ہمیں جو شبہ ہے کہ جو چیئرمین ہے کمیٹی کا وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں, تو وہ کیا پارٹی پالیسی سے واقعتاً اختلاف کر رہے تھے یا وہ کسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی کوئی کمٹمنٹ اپنی پارٹی کے ساتھ موجود تھی اور ڈوئل پلے ہو گیا صحافیوں کے ساتھ؟ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. میں نے علی ظفر چونکہ وہ میرا دوست ہے, میرا ہم پیشہ ہے, تو علی ظفر صاحب نے جواب نہیں دیا کوئی؟ وہ آگے سے ہنس کے بس چلا دیا. وہ ہنس دیے, وہ چپ رہے, منظور تھا پردہ تیرا. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ اب آپ کے پاس ڈیلیگیشن آ گیا پی ٹی آئی کا, پھر رابطے بحال ہو گئے, آپ نے کل کہا بھی کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے, تو اب پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے کہ واقعی اپوزیشن کا اتحاد چاہتی ہے یا پھر دباؤ بڑھا کے مذاکرات کے لیے سپیس چاہتی ہے؟ میں چونکہ وہ اس ہارڈ لائن میں ہوں جس میں جو نا میں نے تلخیاں کم کرنی ہے یا ختم کرنے میں کوئی مدد دینی ہے میں نے اور اسد کیسر صاحب نے, تو میں اس کو زیادہ وہ اس پہ اپنا اوپینین جو ہے وہ نہیں دیتا. مگر اچھی بات یہ ہوگی کہ یہ پارٹیز جو ہے وہ آپس میں آگے بڑھیں. ایون جو ہے نا ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کسی نتیجے پہ پہنچے. مولانا نے کل ان کو کہا کہ ہم نے پبلکلی بھی اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کی جتنی بھی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ شاید اچھی ہوگی. اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ چلا جاتا ہے, یہ مینڈیٹ تو نہ میں آپ سے لیتا ہوں نہ آپ مجھ سے لیتے ہیں, مینڈیٹ تو کوئی اور ہم سے لے جانے والا لے جاتا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب تقریباً 10-11 مہینے ہو گئے الیکشن کو, 1 مہینہ رہ گیا ہے. اس عرصے میں حکومت کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے نیمے دروں نیمے بروں. آپ کو بھی اندازہ ہوا, ہمیں بھی 2 دفعہ اندازہ ہوا کہ ایک بے بسی لگتی ہے, بے کسی لگتی ہے, لاچارگی لگتی ہے, کوئی کمٹمنٹ پوری کرنے میں کہیں نہ کہیں دباؤ نظر آتا ہے, کوئی فیصلہ حکومت از خود کر نہیں پاتی سوائے اس کے کہ اس کے اپنے مفاد میں ہو. تو اس کے بعد اپوزیشن اتحاد میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ ورنہ عموماً ایسی صورت میں تو اپوزیشن اتحاد بہت جلد بن جایا کرتے ہیں. دیکھیے اس میں کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور قربانی جو ہے وہ ہمیشہ بڑی پارٹی کو دینی پڑتی ہے یا اس پارٹی کو دینی پڑتی ہے جس کی کوئی مجبوریاں زیادہ ہوتی ہیں. اس وقت مجبوریاں اگر زیادہ ہیں تو پی ٹی آئی کی زیادہ ہیں, ان کی لیڈرشپ جو ہے ان کے خلاف مقدمہ آتا ہے, مختلف طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. مگر ان ساری باتوں کے حوالے سے آج تک پارلیمان کے اندر کوئی متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکی. کبھی ہمارا اکٹھا اجلاس نہیں ہو سکا کسی ایشو پہ, کبھی ہم نے بیٹھ کے طے نہیں کیا. ایون کل والا معاملہ دیکھ لیجیے, کل کے دونوں معاملات رادر یہ بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ تھے اور دونوں معاملات میں ہم آپس میں بیٹھ کے جو ہے یہ طے نہیں کر سکے کہ ہم نے کس طرف سے چلنا ہے اور کیا کرنا ہے, اسٹریٹجی کیا ہوگی, کون سی امینڈمنٹ لینی ہے, کون سی نہیں لینی ہے, کس نے ٹھیک کیا کس نے غلط کیا. تو یہ جو چیزیں جو ہے پھر یہ نقصان دیتی ہیں بڑے اس میں پیمانے پہ. اگر کرنا ہے تو اگر ساتھیوں نے نزدیک آنا ہے تو پھر اس میں کچھ قربانیاں بھی دینی ہوں گی اور بڑی پارٹی کو یا جس پارٹی کو کوئی مسائل زیادہ ہوں ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا دوسروں کو اکوموڈیٹ کرنا ہوگا. نہیں اس کی وہ وجہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ نا تجربہ کاری ہے, کوئی مجبوری ہے یا دو عملی ہے؟
یہ وجہ نہ تجربہ کاری، میں تو اس کو مطلب جب تک اس کے کانٹریری کوئی چیز موجود نہ ہو تو میں کہوں گا کہ شاید جو ہے لیڈرشپ ان کی موجود نہیں ہے، اور اس طرح سے یہ پارٹی کا وہ ڈسپلن موجود نہیں ہے جس طرح سے ڈسپلن ہوتا ہے۔ اب ہم جو بھی کریں، میں جو کچھ بھی ہو جاؤں، مگر وہ پارٹی کے ڈسپلن کے اندر ہوں، پارٹی کے ڈسپلن کے باہر نہیں جا سکتا۔ کوئی اور دوست جتنا بھی جو ہے نا وہ زوراور ہو، وہ پارٹی کے ڈسپلن سے جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوتا، وہاں سے پارٹی کے ڈسپلن سے نکل جاتے ہیں۔ یہ تاثر بھی ہے کہ جی علی امین گنڈاپور صاحب اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈیرہ اسماعیل خان سے جو تعلق ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب اگر اصل کیسے سے کہتے ہیں کہ مولانا سے تعلقات بڑھائیں، رابطے بڑھائیں، تو پھر کہیں نہ کہیں رکاوٹ پڑ جاتی ہے، یہ بھی ہے بات کوئی؟ یہ ممکن ہو سکتی ہے کہ ان کا پرابلم جو ہے وہ ڈی آئی خان سے متعلق ہونے کی وجہ سے کہ کانسٹیٹوینسی ایک ہے اور وہاں پہ انٹرسٹ کلیش کرتا ہے۔ مگر دیکھیے جب آدمی اس اسٹیٹس پہ آ جاتا ہے، اسٹیج پہ آ جاتا ہے کہ وہ کسی صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، تو پھر اس کا لیول بھی جو ہے، اس کا انر لیول بھی جو ہے اس طرح سے ہونا چاہیے، اس کو اسی طرح سے بات کرنی چاہیے۔ پھر اس کو اس درجے پہ آ کے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جیسے بچے کرتے ہیں۔ جی اچھا، یہ بتائیے کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے اپوزیشن کی، آپ نے تو کہہ دیا کہ ہماری شورا فیصلہ کرے گی، مولانا فیصلہ کریں گے، پھر اس کے بعد بتائیں گے پی ٹی آئی کو، لیکن اگر یہ الائنس بنتا ہے تو یہ الائنس کیا پارلیمانی جدوجہد کے لیے ہی ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر جمہوری جدوجہد کے لیے ہوگا، یا پھر آپ لوگ سڑکوں کا رخ بھی کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا، کیا اس الائنس کا وجود حکومت کی لیجیٹیمیسی کو قبول کرنا نہیں ہے؟ اگر آپ پارلیمانی جدوجہد ہی کریں گے تو حکومت تو اپنا ٹائم پھر پورا کرتی رہے گی۔ دیکھیے ایک کنٹراڈکشن تو ہم سب میں ہے نا جی۔ ایک کنٹراڈکشن وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا وہ مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے، چوری کا ہے، اور اس کے باوجود ہم پارلیمان کے اندر بھی بیٹھے ہیں۔ یہ کنٹراڈکشن تو موجود ہے۔ اس کنٹراڈکشن کی موجودگی میں جو ہے وہ باقی چیزیں بھی ہم ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے نا یہ دو الگ الگ طرح کی باتیں ہیں کہ ایک طرف ہم کہیں کہ پورا جو ہے نا الیکشن ریگ ہوا ہے، اس میں پورا نظام جو ہے وہ جعلی ہے، اور اس کے ساتھ اس جعلی نظام میں ہم بیٹھے ہوئے بھی ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اگر فرض کریے کہ ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم فرض کریے کہ جے یو آئی اس سے باہر آ جاتی ہے اس نظام سے، تو یہ جو طاقت کے حلقے ہیں ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملات کس طرف جائیں گے، ایٹ لیسٹ 2 صوبوں میں جہاں پہ پہلے ان کی ریٹ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے۔ تو پرائر ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے اس الائنس کی؟ کیا آپ ارلی الیکشن کا تقاضا کریں گے؟ ارلی الیکشن کا تقاضا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارلی الیکشن ضروری نہیں ہے۔ اگر ارلی الیکشن میں یہی ریزلٹ دینا ہے، وہ میں ایک سیٹ اسائڈ کروایا تھا میں نے الیکشن، ایک حلقے کا ری پولنگ ہوئی تھی پولنگ اسٹیشن پہ، اور سپریم کورٹ تک یہ ہولڈ ہو گیا کہ فارم 45 جعلی تھے، یہ پی بی 45 کو چاہیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریزلٹ پھر وہی ہے، انہوں نے پھر نئے جو ہے جعلی فارم 45 ہمارے ہاتھ میں دے دی کہ اب جاؤ پھر 1 سال کی مزید ایکسرسائز کرو۔ صحیح نہیں، اب اس چیز کو نہیں، ارلی الیکشن بھی نہیں ہوگا تو بھی کیا ہوگا؟ آپ نے یہ بات کہی کہ پہلے اصلاحات، فیئر اور فری الیکشن، جی نہیں، کل ان لوگوں کا ٹرانسپیرنس ختم ہونا چاہیے۔ جی بالکل، کل آپ نے یہ بات کہی پریس کانفرنس میں، پریس بریفنگ میں، کہ جی اصل میں تو اصلاحات ہونی چاہیے۔ دیکھیں 2016 میں بھی اصلاحات ہوئی، 17 میں وہ اس کمیشن کی رپورٹ کے بعد آپ یعنی پارلیمنٹری کمیٹی نے یہ طے کیا کہ اب چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ صرف ریٹائر جج نہیں ہوگا، ہم بیوروکریٹ بھی لگا سکیں گے تاکہ اس کی گرفت ہو معاملات پر، بیوروکریسی پر، لیکن اس کا نتیجہ بھی وہی نکلا۔ تو کیا اس وقت ضرورت جو ہے اصلاحات کی ہے، یا نیک نیتی کی ہے، یا ایک نئے عمرانی معاہدے کی ہے؟ نیک نیتی کی ہے۔ نیا عمرانی معاہدہ لے آئے، نیت ہماری خراب ہو تو اس میں جو ہے نا اس میں 10 دفعہ جو ہے نا کیڑے نکل آئیں گے۔ جب تک ہم نیک نیت نہیں ہوں گے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں گے نہیں، اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نظام کو دیکھیے، نظام آپ کا جکڑا ہوا ہے۔ آپ نے یہ الیکشن کروائے ہیں، اور الیکشن میں جن کو پریزائڈنگ افسر بنایا، جن کو آر او بنایا، جن کو ڈی
بنایا وہ ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کی مار ہے, اور ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کی مار جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ فیئر اور فری الیکشن نہیں کروا سکتا. وہ یہاں اس بےایمانی اس وقت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ فارم 45 جو جرمن بھی دیے گئے ہیں اس میں جو ہے وہ پریزائڈنگ افسرز نے, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز نے جان بوجھ کے اپنے آئی ڈی کارڈ کے نمبر غلط لکھ دیے ہیں تاکہ جو ہے نا اس کو اس وقت تو کہا جا سکے کہ جیلیانا کہ ان کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں اس میں. اچھا, تو ایک ڈسپیوٹ کریٹ کرنا نا کہ فی الحال سال اور اس طرح سے گزار دیں, اس کے بعد پھر ری پولنگ کا کہا جائے گا تو پھر اس کے بعد پھر ری پولنگ کرا لیں گے, پھر اس وقت تک حالات پتہ نہیں کیا ہوں گے, جنہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر پائیں گے یا کر جائیں گے. تو یہ مطلب ہم نیتیں ہماری اس حد تک پہنچ کہ ہم نے ایمانداری سے کوئی کام نہیں کرنا. اچھا, ابھی یہ ہوا کہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت 26 جنوری کو ختم ہو گئی, لیکن جو ایک کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, اگرچہ خط بھی لکھا شبلی فراز صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے, لیکن دونوں طرف سے خطوط لکھنے کے باوجود حکومت نے کنسلٹیشن کا عمل شروع نہیں کیا. ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے, کیا آئین اجازت دیتا ہے, حکومت کی مرضی ہے وہ کنسلٹیشن کرے نہ کرے. دوسرا یہ ہے کہ کس وقت تک چیف الیکشن کمشنر موجودہ عہدے پر برقرار رہ سکتے ہیں, کیا وہ 5 سال تک حکومت اگر اتفاق رائے پیدا نہ کر سکے یا اپوزیشن اور حکومت بھی اتفاق رائے نہ ہو تو وہ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھے رہیں گے. اس میں اب یہ خط لکھ دیا, پہلے تو شاید خط تو بھی نہیں لکھا جا رہا تھا, پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ حکومت جو ہے نا وہ بات نہیں کر رہی, تو ہم نے کہا کہ جی پھر آپ بات تو شروع کریں نا, آپ بھی تو کوئی ایجیٹیٹ کریں نا معاملے کو. پھر یہ ابھی ایجیٹیٹ تو کر لیا, اگر فرض کر لیجیے اور 2-4-6 دن گزرتے ہیں تو کوئی ریٹ ویٹ فائل کر لیں یا سپریم کورٹ میں لے جائیں, 184 میں لے جائیں یہ میٹر, یا پھر ہائی کورٹ میں جو ہے نا 199 میں لے جائیں. کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ انسٹرومنٹ. دیکھیے یہ نظام جو ہے وہ اس میں جہد درکار ہے, اس میں جدوجہد چاہیے. یہ نظام اس طرح سے آسانی کے ساتھ نہیں جائے گا. باقی اور ہم ایسی جدوجہد جو انقلابی ہو وہ کر نہیں پاتے تھے, تو کم از کم قانون کے مطابق جو ہے ایک جدوجہد جو ریکوائرڈ ہے وہ ہم کو کرنی ہے, اور اس میں اگر مل جل کے کریں تو شاید اس کے اچھے رزلٹ آئیں. صحیح ہے. کامران صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا یہ حکومت اور اپوزیشن کی جو کمیٹیاں بنی ہیں اور یہ جو بیٹھے ہیں یہ کسی دباؤ کے نتیجے میں بیٹھے ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بیٹھیں. اب جو پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی ہے مذاکرات سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پیچھے ہٹنے کا پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے؟ میں اس پہ بات نہ کروں تو زیادہ اچھا ہے کہ میں وہ آگ بجھانے والی کمیٹی میں ڈال دیا گیا, آگ لگانے والی کمیٹی کا ممبر نہیں. یہ بات آپ کمیٹی کے اندر تو کرتے ہوں گے یقیناً, چلیں پبلک کے سامنے نہ کریں, یہی بتا دیں, یا وہاں بھی آپ پانی لے کے ہی کھڑے ہیں؟ تو بعض اوقات جو ہے نا بند کمروں کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے, مجھے مولانا نے سکھایا ہے. نہیں, پانی گرم بھی ہو نا, آگ تو بجھتی ہے لیکن گرم پانی تو ہو سکتا ہے نا, اس کا اظہار تو ہو سکتا ہے. ایسا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ جو آپ کی سیاسی ٹریننگ ہوتی ہے نا اس میں جو ہے وہ آپ برداشت کرنا جو ہے اس میں زیادہ سیکھ جاتے ہیں. تو اگر کوئی چیز خام خواہ میرے منہ سے ایسی نکل گئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جو ہے نا اس کا نقصان نہ ہو جائے. اچھا, ایک ڈیلیگیشن امریکن آیا ہوا ہے, وہ تاجروں کا ہے, بیسیکلی اقتصادی روابط کے لیے آیا ہے. اس نے آج میڈیا سے انٹریکشن کیا, اور وہ جو صاحب ہیں اس ڈیلیگیشن کے سربراہ ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جنٹری بیچ صدر ٹرمپ کے پارٹنر بھی ہیں. انہوں نے آج 2-3 باتیں بڑی مزیدار کیں. ایک تو یہ کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور امریکہ کی موجودہ حکومت جو ہیں ان کے اندر ہم آہنگی ہے, اور جو بائیڈن دور میں پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہوگا. دوسرا انہوں نے خوشخبری سنائی کہ ہم اربوں ڈالر کی یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس موقع پر یہ جو آفر لے کر آیا ہے یہ واقعتاً امریکہ سیریس ہے, ماضی کے جو غلطیاں ہیں امریکہ کی یا زیادتیاں ہیں اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی دانہ ہمیں ڈالا جا رہا ہے چین کے حوالے سے؟ ملکوں کے درمیان جو ہے کوئی رومانس نہیں ہوا کرتا, ملکوں کے درمیان صرف مفاد ہوا کرتا ہے. جب مفاد ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو پھر آپ کو جو ہے اس میں دانہ ڈالا جا سکتا ہے, جب مفاد نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ دانہ ڈالا ہوا بھی واپس اٹھا لیا جاتا ہے.
تو اگر کوئی بااختیار صاحب ہیں وہ تو ممکن ہے کوئی کسی حوالے سے دانہ ڈالا جا رہا ہو. آپ دیکھیں افغانستان کے معاملات وہاں پہ بھی جو ہے جو افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات جس طرح سے آگے ہو رہے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کوئی بات یقیناً ہوگی. آپ کا سی پیک جو ہے وہ کبھی لنگڑا اٹھتا ہے بیٹھتا ہے, اس حوالے سے بھی بات ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہیلری کلنٹن ایک دور میں پرویز مشرف کے دور میں آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اربوں ڈالر آپ کو دیں گے, آپ کا انرجی کا جو کرائسس ہے اس کو ختم کریں گے. بڑے سوانے خواب دکھائے گئے تھے لیکن اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ اسی طرح کی ایک ترغیب بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے وہ عین والے اربوں کہا ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.